खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर दिन खुदा का जो ज़िंदा कलाम है वो मैं आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ। आज भी खुदा ने बड़ा खूबसूरत कलाम मुझे आप लोगों के लिए दिया है, जिसका अनवान है खुदा की इबादत। तो आए आज इस शाम, इस रात जो है हम खुदा के कलाम के अंदर से देखेंगे कि आज जो खुदा ने मुझे अनवान दिया है बड़ा खूबसूरत है, और उस अनवान का जो टॉपिक है वो है खुदा की इबादत व परस्तिश। कैसे हमें खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश जो है वो करनी है। इसके लिए हम खुदावंद के कलाम के अंदर से देखेंगे यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 से 24 जो आयत है उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें खुदा की जो इबादत है वो हमें किस तौर से जो है वो करनी है। तो आए हम यूहन्ना 4 बाब, यूहन्ना की अंजील हम निकालेंगे खुदा के ज़िंदा कलाम में से। यूहन्ना की अंजील अनवान है खुदा की इबादत व परस्तिश। तो यहाँ पर यूहन्ना की जो अंजील है, जो उसका 4 बाब है, वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद हमें इबादत व परस्तिश के लिहाज से बताता है। तो आए हम देखते हैं यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 से 24 आयत। अनवान फिर मैं एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ कि है खुदा की इबादत। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 से जो है वो 24 आयत पढ़ेंगे। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परिस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। 24 आयत। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परिस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज हम जो है इस हवाले के अंदर से जो अभी हमने कुछ देर पहले सुना है, हम इसके अंदर जो है इसकी तफसीर व तशरीह भी करेंगे और देखेंगे कि हमें खुदा की इबादत व परस्तिश कैसे करनी चाहिए। जैसे हम चर्चेस के अंदर करते हैं, अपने घरों में करते हैं, क्या हमारी परस्तिश और इबादत इसी तरह है जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है? तो हम खुदा के कलाम में से आज हमने देखा यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 से 24 आयत। तो सबसे पहले जो 23वीं आयत है, इसके अंदर खुदा हमें, यीशु मसीह जो है, हमें यहूदियों की जो इबादत का जो तरीका है वो 23 आयत के अंदर बताता है कि उनका जो इबादत का जो तरीक़ेकार है वो मसीह के आने के बाद कैसा होना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं और वो मैं आपको जो है वो ज़रूर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले खुदावंद, चूंकि आप जानते हैं कि 4 बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो है सामरी औरत से बातचीत कर रहा है, और आप सब जानते हैं कि सामरी जो लोग हैं वो यहूदियों के साथ किसी तरह का अपना जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ना उनके साथ मिलते हैं, ना उनके साथ खाते पीते हैं, बल्कि इनके दरमियान जो तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी खलीज जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि एक दुश्मनी भी है इनके दरमियान। सो यस्सु जो है किसी भी रुकावट, दुश्मनी की परवाह ना करते हुए इस सामरी औरत से बातचीत कर रहा है, और 23वीं आयत में यस्सु इसको समझाता है इबादत और परस्तिश के तरीक़ेकार कैसे होने चाहिए। मगर वो वक्त आता है, 23 आयत में पढ़ रहा हूँ, जो यस्सु सामरी औरत से बयान करता है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परिस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयत 23 के अंदर जो है खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों के इबादत का जो तरीक़ेकार है उसको वाज़िया कर रहे हैं सामरी औरत के ऊपर, कि मसीह के आने के बाद अब वो तरीक़ाकार कैसा होना चाहिए। तो खुदावंद ने उस सामरी औरत को बताया है कि मसीह मऊद के आने के बाद अब ये ज़रूरी नहीं रहा कि खुदा की जो इबादत है वो किसी मखसूस जगह के अंदर जो है की जा सके। मैं फिर दोहराता हूँ, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि खुदा ने वाज़िया कर दिया है उस सामरी औरत पर कि जब से यस्सु आ गया है, अब यहूदियों के लिए ये ज़रूरी नहीं रहा कि वो किसी मखसूस जगह के अंदर जो है वो खुदा की जाकर इबादत करें, बल्कि यीशु उस पर वाज़िया करता है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो किसी भी जगह पर उसकी इबादत और उसकी परस्तिश कर सकते हैं, क्योंकि वो मत्ती की अंजील
اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں یسوع کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھا ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں موجود ہوں گا. مطلب جہاں 2 یا 3 لوگ ہیں وہاں پر وہ خدا کی عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جو وہ مسیح کے لوگ ہیں وہ کسی خاص چرچ میں جائیں یا کسی کروسڈ میں جائیں یا کنونشن میں جائیں, نہیں, بلکہ جہاں 2 یا 3 بھی ہوں گے تو وہاں پر جب وہ خدا کی عبادت کریں گے تو خدا ان کی عبادت اور پرستش کو پسند کرے گا اور قبول و معروف بھی کرے گا. تو میرے عزیزو, یسوع نے اس سامری عورت پر واضح کر دیا کہ اب جو یہودی لوگ ہیں ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاص جگہ کا چناؤ کریں, بلکہ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت جب بھی وہ یسوع پر ایمان لے کر آئیں گے تو وہ اس کی عبادت کہیں بھی کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر حقیقی جو پرستش ہے اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایماندار خدا کی حضوری میں آئے اور اس کی حمد و ستائش کرے. کیا کرے؟ ایک جو ایماندار ہے جب وہ خدا کی حضوری میں آتا ہے تو پورے دل, پوری جان اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی عبادت کرے, کیونکہ ایسا کرنے سے خدا اس کی عبادت اور پرستش کو جو ایماندار کرتا ہے خدا کی حضوری میں پسند کرتا ہے. تو حقیقی پرستش کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایماندار جو ہے وہ خدا کی حضوری میں آئے اور سب سے بڑھ کر اس کی حمد و ستائش کرے. اس کے بعد جو ہے عبادت کے اندر ایک ایماندار کا جسم کا ایک حصہ یوز ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے اس کا بدن کسی غار, قید خانہ یا کھیت میں ہی کیوں نہ ہو, مگر اس کی جو روح ہے میرے عزیزوں وہ بھلا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو ایماندار ہے اس کا جو بدن ہے وہ بھلا کسی غار میں ہو, ایک ایماندار بھلا وہ کسی قید خانے میں ہو, بھلا وہ کسی کھیت ہی میں کیوں نہ ہو, مگر اس کی جو روح ہے, جو ایماندار کی جو روح ہوتی ہے وہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ کسی بھی جگہ پر جا کر اٹیچ ہو سکتی ہے اور وہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے اور اس کی عبادت کر سکتا ہے. میں ایک دفعہ پھر اس لائن کو جو ہے کھل کر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایماندار کا جو بدن ہوتا ہے بھلا وہ کسی غار میں ہو, بھلا وہ کسی قید خانہ کے اندر کیوں نہ ہو میرے عزیزو, بھلا وہ کسی قید خانہ کے اندر ہو, بھلا وہ کسی کھیت کے اندر ہو, بھلا وہ کسی غار کے اندر کیوں نہ ہو, میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ عبادت کرے گا تو خدا جو ہے اس کی اس عبادت کو پسند کرے گا, بھلا وہ کسی بھی جگہ پر کیوں نہ ہو. مجھے یاد آ رہا ہے جب پطرس اور جو سلاس تھے رسولوں کے اعمال اس کے 16ویں باب کے اندر جب ان کو قید خانہ میں ڈالا ہوا تھا. یہاں پر چونکہ ایک لفظ قید خانہ ہے تو خدا نے میرے دل کے اندر مجھ سے خدا نے بات کی ہے لائیو, اسی وقت خدا نے اس ویڈیو سے مجھ سے بات کی اور خدا کے پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ حوالہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ رسولوں کے اعمال کے اندر آپ جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے فوری بعد جو ہے وہ رسولوں کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر خدا کا عظیم خادم پولس رسول اور جو سلاس ہیں وہ جو ہے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ دونوں خدا کے جو لوگ ہیں یہ فلپی کے اندر ہیں, فلپی کے جو ہے قید خانہ میں ان کو رکھا گیا ہے. کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو مقدس پالوس رسول ہیں اس فلپی کی جو یہ جگہ ہے یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا معجزہ کیا تھا. پالوس رسول نے, یہاں پر ایک لڑکی تھی جس میں ایک غیب دان روح تھی اور یونانی زبان کے اندر اس کو جو غیب دان روح تھی اس کو یونانی زبان کے اندر بولا جاتا ہے کہ ایک دیوتا کی روح, ایک پوتھون یعنی ایک دیوتا کی روح اس کے اندر تھی. اور وہ کیا کرتا تھا, وہ روح یہ کرتی تھی کہ وہ آنے والے جو مستقبل ہے اس کا حال جو ہے وہ لوگوں کو بتاتی تھی. اب جب پولس رسول نے اس لڑکی کو شفا دے دی تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ لڑکی بھی جو ہے وہ خدا کی مسیح پر ایمان لے آئی ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا کہ پولس اور سلاس کو پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا. تو چونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ایماندار کہیں بھی ہو, وہ کسی قید خانہ میں ہو, وہ کسی کھیت میں ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, خدا کی جب وہ حضوری میں آتا ہے تو خدا اس کی عبادت اور پرستش کو قبول کرتا ہے. یہاں پر 25ویں آیت میں لکھا ہے اور رسولوں کے مال 16ویں باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. آدھی رات کے قریب جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ جو دو خدا کے عاشق مسیح ہیں یہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, روح اور سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور قیدی سن رہے تھے, وہاں پر قیدی بھی ان کو سن رہے ہیں, وہ عبادت کر رہے ہیں.
تو وہ ان کو وہ قیدی سن رہے ہیں. جیسے عام طور پر ہم کسی جو ہے گلی میں عبادت کر رہے ہیں تو ارد گرد کے جو غیر قوم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح پولس رسول بھی جو ہے اور سلاس بھی جو ہے یہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, اس کی ستائش کر رہے ہیں, اس کی حمد کر رہے ہیں, کیونکہ وہ قادر مطلق ہے, وہ تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے. اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے تاکہ وہ انسان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کر سکے. تو عزیزو, پولس رسول اور سلاس جو ہے وہ آدھی رات کو قید خانہ ہے وہاں پر عبادت کر رہے ہیں. اور میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں 26 آیت کے اندر کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا, یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی, اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں. مطلب ہے کہ ان کی عبادت اور پرستش جو تھی وہ خدا کے پاک روح سے معمور تھے, وہ روح اور سچائی سے خدا کی عبادت اور وہ پرستش جو ہے اس قید خانہ میں کر رہے تھے. اور جیسے ہی روح اور سچائی سے وہ عبادت کر رہے تھے, قید خانے کی کلام میں لکھا ہے نیو ہل گئی. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ, خدا کی تعریف ہو اس زندہ کلام کے لیے. تو کیا آج جب آپ چرچ میں اس طرح عبادت کرتے ہیں تو کیا چرچ کی نیویں ہل جاتی ہیں؟ یا جب آپ کسی کمرے میں دعا کر رہے ہوں یا کسی مطلب ہے کہ گاؤں میں شہر میں عبادت کر رہے ہوں تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیو ہل گئی ہو؟ یہ نیو اس وقت ہلتی ہے جب ہم خدا کے پاک روح سے, روح القدس سے معمور ہوتے ہیں میرے عزیزو. تو یہ حوالہ ایکسٹرا تھا جو خدا نے میرے دل پہ رکھا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس سے آپ نے برکت پائی. تو ہم اسی لائن پر دوبارہ چلے جاتے ہیں کہ ایک جو ایماندار ہے وہ کہیں پر بھی ہو, کسی کھیت میں ہو, کسی قید خانہ میں ہو, جب وہ خدا کی حضوری میں آتا ہے پورے دل جان سے تو خدا اسے پسند کرتا ہے. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت جو بات ہے جو آیت 23 کے اندر ہے. آیت 23 کے اندر میں نے آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ خدا جو ہے سامری عورت کو یہودیوں کی جو عبادت کار کے طریقہ کار ہیں اس کے اندر بتا رہا ہے کہ میرے آنے کے بعد اب وہ کیسا ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور پوائنٹ ہے کہ 23ویں آیت کا, خدا نے عورت پر ظاہر کر دیا کہ خدا کی عبادت روح اور سچائی سے ہوگی, جیسے پولس رسول اور سلاس قید خانہ کے اندر کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی قوم جو تھی, اب یہودی قوم کیسے عبادت کرتی تھی؟ یہودی قوم جو ہے وہ خدا کی جو عبادت اور اس کی جو پرستش ہے, اور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو ظاہری جو ہے طور پر کر دیا تھا. مطلب وہ ظاہری طور پر دکھاتے تھے, وہ دکھاوا کر رہے تھے. ان کی رسومات کے اندر جو تھا اور ان کے قوانین کے اندر جو تھا, اب وہ صرف جو دکھاوا رہ گیا تھا, وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے, شو آف جو ہے وہ عزیزو کر رہے تھے. اور انہوں نے اپنی جو رسومات بھی جو ہیں ان کو بھی بہت حد تک بدل کے رکھ دیا تھا. جو شرعی جو ان کی رسومات ہیں, جب سے فقی فریسی صدوقیہ, انہوں نے بہت سارا جو تھا اتار اور چڑھاؤ اور بڑھانا اور گھٹانا شروع کر دیا, اور دکھاوے کے لیے ساری چیزیں, عبادت کو بھی حتیٰ تک کہ دکھاوے کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا تھا. تو یسوع اس لیے کہہ رہا ہے, اس عورت پر ظاہر کر رہا ہے کہ جو یہودی قوم ہے انہوں نے تو جو خدا کی عبادت ہے اس کو ظاہری رسومات میں تبدیل کر دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو فقی فریسی صدوقی تھے اور یہودی قوم تھی وہ شریعت سے چمٹے رہتے تھے, خاص رسومات اور کی جو ہے وہ اس کو خاص رسومات کے ساتھ ہر وقت وہ چمٹے رہتے تھے اور سمجھتے کہ اسی طرح ہی ہم خدا باپ کی جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, اوپر کی آیت میں یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ روح اور سچائی سے, جیسے پولس اور سلاس جو ہے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, ایسی عبادت جو ہے وہ خدا کو پسند ہے. ظاہری دکھاوے کی عبادت خدا کو پسند نہیں, اور یہی یہودی قوم بھی کر رہی تھی. اب جو یہودی لوگ جو تھے, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایسی عبادت کر رہے تھے جس سے وہ جو روح ہے یا جو روح سے عبادت وہ نہیں کر رہے تھے, وہ عبادت جو تھی وہ باطنی نہیں تھی بلکہ ظاہری تھی. پھر سے دہراتا ہوں کہ یہودی لوگ جب عبادت کرتے تھے تو ان کی عبادت کار کا جو طریقہ کار تھا وہ دکھاوے کا تھا, وہ باطنی نہیں تھا. ان کے بدن تو زمین پر جو تھے وہ جھکے ہوتے تھے, لیکن ان کے دل جو ہے وہ خدا سے دور ہوتے تھے, اور اس کا نتیجہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ اوپر سے تو عبادت کرتے تھے لیکن اندر سے وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, تو یہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اوپری طور پہ تو عبادت کرتے تھے لیکن اندر سے یہ جو لوگ تھے, جو یہودی لوگ تھے, جو یسوع سامنے عورت کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ غریبوں کا حق مارتے تھے اور کاروبار میں دھوکہ اور فریب کرتے تھے. تو ایسی عبادت کار کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ روح اور سچائی سے خدا کی عبادت اب جو ہے یہودی قوم کو کرنی ہوگی جب یسوع آیا ہے. تو اب سامری جو لوگ تھے ان کا عبادت کار کا کیا طریقہ کار تھا؟
جو سامریوں کا جو عبادت کا طریقہ کار تھا وہ سراسر غلط تھا، کیونکہ یہ شریعت کی پہلی 5 کتابوں پر جو ہے یہ عمل پیرا ہوتے تھے، اور ان کے پاس جو خدا کے پاک کلام کی سند جو تھی وہ صحیح طور پر نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا مذہب سارے کا سارا تبدیل کر دیا تھا، اور یہ اپنے ہی جو یہودیوں کی طرح گھڑے ہوئے جو آئین تھے اور جو قوانین تھے، یہودیوں کو تو خدا نے خود جو ہے نا وہ دیا نا، لیکن یہ جو میں معافی چاہتا ہوں، یہود میں نے بولا کہ یہودی گھڑے ہوئے نہیں، بلکہ یہودیوں کو تو خدا نے خود اپنا شریعت دی تھی موسیٰ کے ذریعے سے، نے 10 حکم دیے تھے خروج 20 باب میں، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو تھے، یہ جو تھے جو سامری لوگ تھے، یہ ان کا عبادت کا طریقہ کار مختلف تھا، ان کا جو بیسیکلی انہوں نے اپنا مذہب تھا جو انہوں نے جاری کر رکھا تھا، یہ ٹوٹلی طور پر میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی جو طور پر جو تھا، انہوں نے اپنے آئین و احکام گھڑ لیے تھے جس کی یہ پیروی کر رہے تھے۔ اس لیے جب خدا نے اس عورت کو کہا کہ روح اور سچائی سے پرستش ہونی چاہیے، تو وہ یہودیوں اور سامریوں دونوں کو ہی وہ ملامت کر رہا تھا۔ اب یہ مین بات میں نے آپ کو اب بتائی ہے، بریکنگ نیوز یہ میں نے آپ کو اب دی ہے، کہ جب یسوع کہہ رہا ہے کہ روح اور سچائی سے، تو خداوند یسوع اس کو بتا رہا ہے کہ یہودی اور سامریوں دونوں ہی کو وہ ملامت کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی واضح کر رہا تھا کہ اب خدا کا بیٹا آ چکا ہے، اس لیے اب وہ خدا کے پاس صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی آ کر اس کی صحیح عبادت اور صحیح پرستش کر سکتے ہیں۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اب یہاں پر غور کریں کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ یسوع کہہ رہا ہے کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے پاس صرف اور صرف مسیح کے وسیلہ سے جب ہم آتے ہیں، مسیح کے وسیلہ سے آ کر جب ہم خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، تو اس طرح یہ خدا کو پسند آتا ہے۔ اس طرح کی عبادت و پرستش جو مسیح کے وسیلہ سے کی جائے، وہی عبادت اور پرستش خدا کو پسند آتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ جب ہم 24ویں آیت پر آتے ہیں، تو 24ویں آیت میں ہے خدا روح ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ خدا کے وجود کا ایک مکمل بیان ہے کہ خدا روح ہے، وہ انسان نہیں ہے جو انسان کی طرح غلطیاں کرے، اور بہت ساری حدود کا، جیسے انسان غلطیوں اور حدود کا پابند ہوتا ہے، خدا غلطیاں نہیں کرتا، نہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، ہی از اے گاڈ، سو ہی کین ناٹ ڈو مسٹیک، اینی مسٹیک۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، خدا غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے خدا جو ہے، یسوع کہتا ہے روح ہے، ہی گاڈ از اے اسپرٹ، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ خدا روح ہے میرے عزیزو، اسی لیے وہ مطلب جو ہے وہ جو بشریت کی جو ساری غلطیاں ہیں اور ان کی حدود جو ہیں، ان کا وہ پابند نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ہستی ہے وہ نادیدنی ہے، اور وہ ہر نادیدنی سے مراد وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ ہی از ایوری ویئر، ہی از ان ویسٹ، ہی از ان نارتھ، ہی از ایوری ویئر، مطلب خدا شمال، مشرق، مغرب، ہی از ان ایسٹ، ویسٹ، ہر جگہ پر خدا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کی جو تمام راہیں ہیں وہ کامل ہیں، اس لیے وہ خدا ہے، اس لیے وہ روح ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اس پرستش میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی ریا کاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے جیسے دیکھیں نا، پلوس اور سلاس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ اس میں کسی طرح کی بناوٹ نہیں نظر آ رہی، کسی طرح کی ریا کاری نظر آتی، اس لیے وہاں کی قید خانے کی نیو ہل گئی ہیں۔ تو عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا کی عبادت روح اور سچائی سے کرنی، تو اس میں کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی طرح کی کوئی ریا کاری نہ ہو، کسی طرح کا کوئی خدا مطلب ہے کہ اس میں سب کچھ جو ہے خدا کے پاک روح کی ایک جو سچائی ہے، اس کا جو مسا ہے، وہ اندر جو ہے نظر آنا چاہیے۔ اور اس سے آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جب اس طرح کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، تو اس سے صاف طرح کی یہ مراد لی جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اس طرح سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دکھاوے کی اور ریاکاری کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم مذہبی اور اندر سے گناہ کی جو پھوٹ ہے
وہ ہمارے اندر ہوتی ہے. یعنی کہ اوپر اوپر سے تو مذہبی ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. گناہ ہمارے اندر ہوتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ بھئی یہ تو بڑے مذہبی لوگ ہیں. نہیں، اندر سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی عبادت اور پرستش ہمیں نہیں جو ہے وہ کرنی. اور نہ ہی جو ہے ہمارا بھروسہ ایسی رسوم پر، ایسے آئین پر ہونا چاہیے جو کہ خود جو ہے وہ گھڑے گئے ہوں اور خدا کی طرف سے نہ ہوں. اس سے ہم خدا کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. ایسے رسوم سے اور ایسے آئین و قوانین سے اور ایسی عبادت سے ہم کبھی بھی خدا کو نہیں خوش کریں گے جو ہم نے خود سے گھڑے ہوں. ٹھیک ہے. البتہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسوم تھے، یہ جو آئین تھی، یہ جو شریعت تھی، یہ خدا نے خود بنائی، خود خدا نے بنائی ہے. موسیٰ کے ذریعے سے یہ شریعت خدا نے یہودی قوم کو دی ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ صاف دلی سے اس کی عبادت کریں. صاف دلی سے اس کی عبادت اور اس کی جو پرستش جو ہے خدا کی، وہ صاف دلی سے لوگ کر سکے. آج بھی خدا 2024 میں بھی خدا یہی چاہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس کی عبادت صاف طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، صاف دلی سے کریں، نیک نیتی سے کریں، روح سے کریں، سچائی سے کریں، تاکہ خدا اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں ضرور دے. اس آیت 23 اور 24 میں جو لفظ ضرور ہے وہ 2 دفعہ یوز ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی دفعہ میں جو ہے انسان کو جو ہے وہ انسان کے لیے، انسان کے جو ہے جینے کے لیے، اور دوسری دفعہ پرستش کے لیے جو ہے یہ لفظ آیا ہے، انسان کے جینے کے لیے. اور دوسری دفعہ انسان خدا کی کیا کرے؟ پرستش جو ہے کرے. تو اس لیے جو لفظ 2 دفعہ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ آیا ہے. اب ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو آیت 23 اور 24 کا جو مفہوم تھا وہ آپ کی نظروں میں یا آپ کے دل کے اندر جو ہے یا آپ پر خدا نے ایک مکاشفہ ظاہر کیا ہے کہ یوحنا 4:23 اور 24 میں خدا چاہتا ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کی جائے. یعنی کہ اس میں کسی کی طرح کی کوئی بھی بناوٹ نہ ہو، کوئی بھی دکھاوا نہ ہو. اور سب سے بڑھ کر اب خدا کی جو عبادت اور پرستش ہے وہ ہم اس کے بیٹے کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں. اور ایسی عبادت جو خدا کے بیٹے کے وسیلے سے ہو یہ باپ کو زیادہ جو ہے وہ پسند آتی ہے. اس کے علاوہ خدا کی، چونکہ میرا عنوان ہے خدا کی عبادت، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہ کریں گے کہ اب ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے جس سے ظاہر ہوگا کہ ہمیں خدا کی عبادت کیسے کرنا چاہیے. خدا کا خادم داؤد نبی جو ہے وہ کس طرح بتاتا ہے کہ خدا کی عبادت کی جائے. تو اس کے لیے زبور 150 میں ہم چلتے ہیں. اب ہم پرانے عہد نامے میں چلیں گے. پرانے عہد نامے میں دیکھیں گے کہ داؤد نبی، خدا کا خادم، اسرائیل کا بادشاہ، جس نے 40 سال بنی اسرائیل قوم پر جو ہے وہ سلطنت کی، اور جس نے داؤد بادشاہ جو تھا وہ خدا کے دل کے موافق تھا، اور اس نے 40 سال بڑی وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ خدا کی عبادت کی. اور وہ پرانے عہد نامے کا ایک بہت بڑا نبی بھی ہے اور خدا کے دل کے موافق بھی ہے. اور اس نے بہت ہی زبردست طریقے سے خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. اور بے شک اس میں بہت ساری خامیاں بھی تھیں، لیکن اس نے خدا کو اور اس کی عبادت اور اس کی پرستش کو ہمیشہ اپنی جو ہے وہ زندگی کا آئین اور قانون بنائے رکھا اور بنیاد بنائے رکھا. اسی لیے خدا اس سے بہت پیار کرتا ہے. تو ابھی جب اب ہم زبور 150 میں جائیں گے، زبور 150 میں 150 میں 150 میں، تو اس کی 1 سے لے کر 6 آیت تک پڑھیں گے اور اس کی ایک ایک آیت کی جو ہے میں تفسیر و تشریح کروں گا. یہاں پر لکھا ہے زبور 150 اس کی پہلی آیت: خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے اخلاق پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو. ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو. بھائی یہاں پر تو داؤد نبی جو ہیں وہ زبور 150 میں بڑی زبردست طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے خدا کی عبادت کرنی ہے. سب سے پہلے آیت ہے: خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے افلاک پر اس کی حمد کرو. ہم اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کی کس طرح اور کہاں، سب سے پہلے کہاں اس کی حمد کریں، کہاں، لیکن کہاں، یہ میرا ٹاپک ہے، اس میں نکالا میں نے، لیکن کہاں اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں. تو لیکن ہم اس کے مقدس، اس کا آنسر یہ ہے، داؤد خود دے رہا ہے اس کا آنسر، ہم اس کے مقدس
اس کے مقدس میں، اس کے گھر میں اور اس کی قدرت کے افلاک پر اس کی حمد کریں۔ دو ورڈ ہیں، مقدس میں اور اس کی قدرت کے افلاک پر اس کی حمد کریں۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ جس کا یہ مطلب ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے قدرت کے افلاک پر اور اس کے مقدس میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین، یعنی ہر جگہ ہم اس کی حمد کریں۔ ہر جگہ جہاں پر ہمیں مل جائے وقت، کوئی جگہ مل جائے، ہم اس کی قدرت کا بیان کرنا شروع کر دیں، اس کی عبادت اور اس کی پرستش جو ہے عزیزو کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم خدا کی حمد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا داؤد کہہ رہا ہے کہ اس کے مقدس میں بھی جا کر اس کی حمد کرو، اس کے قدرت کے افلاک پر اس کی حمد کرو۔ تو مطلب صاف ہے کہ آپ جہاں چاہیں خدا کی حمد کریں۔ دوسری آیت میں ہے، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو۔ اب اس کی حمد کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی قدرت کے کاموں کے لیے بھی اس کی حمد کرنا ہے۔ کس لیے؟ یعنی کہ اس کی قدرت کے کاموں اور اس کی بڑی عظمت کے لیے بھی ہم جو ہے میرے عزیزو اس کی حمد کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کی حمد اس لیے کریں کہ اس نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، اور اس لیے کہ وہ کون ہے۔ نہ صرف اس کی بڑی عظمت کے لیے ہم اس کی حمد کریں، بلکہ اس بات کے لیے بھی ہم خدا کی حمد و ستائش کریں کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اس لیے بھی ہم خدا کی حمد اور اس کی جو پرستش ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا خداوند ہے، اور ہم اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں، اور اس کی جو قدرت ہے اور اس کے جو عجیب کام ہیں جو اس نے کیے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کی عبادت اور اس کی پرستش جو ہے کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے خالق و نجات دہندے کی عظمت کو بیان نہ کرنا بھی جو ہے ایک گناہ ہے۔ اگر ہم اس کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان نہیں کرتے، اس کی عبادت و پرستش نہیں کرتے، تو یہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگلی ہم آیت میں چلیں گے، 3 سے 5 آیت میں، نرسنگی کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ اب یہاں پر داؤد نبی جو ہیں وہ ہم پر ظاہر کریں کہ اب ہم جو خدا کی حمد ہے وہ مختلف طرح کے سازوں سے کر سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے نرسنگے کے ساتھ ہم اس کی جو ہے نرسنگے کی آواز کے ساتھ جو ہے ہم، داؤد کہہ رہا ہے کہ اس کی حمد کی جا سکتی ہے، اس کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بربت پر اور ستار پر بھی، بربت اور یہ ستار یہ سارے جو ہے یہ داؤد کے جو اعلی کار ہیں جس سے وہ خدا کی عبادت کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے اگر ان آلات کو جو موسیقی کے ہیں اگر استعمال کرو گے تو اس سے خدا تمہاری عبادت کو جو ہے وہ پسند کرے گا۔ جیسے چرچ میں ہم طبلہ بجاتے ہیں، ہارمونیم بجاتے ہیں، گٹار بجاتے ہیں، وائلن بجاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے خدا کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت اور پرستش کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جو ذکر ہے وہ داؤد نبی جو ہے وہ زبور 150 کی 3 سے 5 آیت میں کرتے ہیں کہ ان جو آلات ہیں ان پر ہم خدا کی عبادت اور پرستش کر سکتے ہیں، ان کو بجا کر بھی جو ہے ہم خدا کی عبادت اور پرستش کر سکتے ہیں۔ پھر کہتا ہے ہر متنفس خداوند کی عبادت حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ اب سب سے بڑی بات میں یہ کہتا ہوں کہ ساری جو دنیا کی جو کوائر ہے نا، ساری دنیا کی کوائر وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے ایک جگہ اور مل کر وہ کہے ہاللیلویہ، خداوند کی حمد ہو۔ جتنے ایماندار لوگ ہیں روئے زمین پر وہ تمام جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوں۔ وہ داؤد کہہ رہے ہیں کہ ہر متنفس جو ہے وہ خداوند کی عبادت کرے۔ تو میں کہتا ہوں پوری دنیا جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک کھلے جیسے کروسٹ میں ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر اکٹھے ہو جائیں، خدا کی عبادت اور اس کی پرستش میں جھومنا گانا شروع ہو جائیں۔ اور جتنے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو داؤد نبی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بربت پر، ستار پر، وائلن پر، ہارمونیم پر، جیسا بھی ہو ہم اس کی عبادت اور پرستش کریں تو یہ اس کو پسند آتا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں خدا کے خادم مقدس پالوس رسول جو ہیں رومیو 12واں باب اس کی 1 آیت میں وہ فرما رہے ہیں، مقدس پالوس رسول خدا کا ایک عظیم خادم، ایک عظیم جو ہے خدا کا بندہ جس نے کلام مقدس کے اندر مسیح کے لیے اس نے بے شمار جو ہے اس نے قربانیاں دی، اور یسوع مسیح کے لیے اس نے بے شمار
जो है बशारती सफ़र किए, मैं समझता हूँ कि पौलुस रसूल को अल्फाज के अंदर बयान करना, ये मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि मैंने BTH में, मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने BTH जब किया तो मैंने एक किताब पढ़ी और असाइनमेंट बनाई, मसीह के एलची। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मसीह के एलची किताब पढ़ें और पौलुस रसूल के बशारती सफ़रों और उसकी खिदमत के हवाले से ज़रूर देखें कि उसकी खिदमत को मैं सलूट पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ पौलुस रसूल की खिदमत को सलूट है जो उसने की है, और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ऐसी खिदमत हम भी जो है वो कर सकें। तो मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिखते हैं और उसके 12वें बाब और 1 आयत में फरमाते हैं कि हमें खुदा की इबादत में उम्र गुजारना है। कैसे गुजार सकते हैं? बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यहाँ पर कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो यूनानी जुबान के हैं। पहला इसमें जो लफ्ज़ है रहमतें, ये जो है, ये जो वर्ड है ये यूनानी जुबान का वर्ड है। यूनानी जुबान के अंदर जो लफ्ज़ रहमतें हैं, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यूनानी जुबान के अंदर जो लफ्ज़ रहमतें हैं इसको बोला जाता है रहमतों के वसीला से। ये यूनानी जुबान के अंदर इसका जो मीनिंग है वो ये है कि रहमतों के वसीला से, यूनानी जुबान के अंदर। और फिर एक वर्ड है नजर करो, करो। जो वर्ड जो है करो है यूनानी जुबान के अंदर, ये इसको बोला जाता है या, यूनानी जुबान के अंदर या। इन उर्दू जुबान इट्स करो और इन यूनानी में या। ठीक है। तो फिर है फिर एक और वर्ड आ रहा है माकूल। जो लफ्ज़ माकूल है, यहाँ पर मैं माकूल के लिए भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वर्ड जो यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे ये वर्ड मिल जाए। जो वर्ड यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वर्ड जो है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड मुझे मिल जाए, खुदा मुझे ये वर्ड मेरे सामने जो है वो लेकर आए। जो वर्ड है माकूल, यहाँ पर जो वर्ड माकूल है इसका भी जो मीनिंग है या वो जो इसे पेश कर रहा है, मुझे लगता है कि इसको भी ये वो या ही के जुमरों में पेश कर रहा है। मकूल या इसको आप बोल सकते हो मकूल या रूहानी। रूहानी इसको यूनानी ज़ुबान के अंदर ये जो लफ्ज़ मकूल है इसको वो बोलता है रूहानी इबादत इन यूनानी। ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक खुदा को, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो यहाँ पर जो जिंदा और पाक खुदा को पसंद हो, बदन से मुराद यहाँ पर जो एक वर्ड आया है जो जिंदा और पाक खुदा को पसंद हो इस आयत के अंदर। अब यहाँ पर जो है लफ्ज़ जो बदन है इससे मुराद है तमाम अज़ा, बल्कि अपनी आपकी जो पूरी ज़िंदगी जो है वो हम खुदा की इबादत के लिए वक्फ कर दें। अपनी सारी ज़िंदगी को जो है वो खुदा के लिए डिवोट कर दें कि अब मेरी ज़िंदगी जो है उसका, मेरा बदन, मेरी रूह, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत के लिए है। और फिर पौलुस के मुताबिक यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इसके मैंने क्या है, अगर खुदा के बेटे ने मेरे लिए जान दी है तो मुझे उसकी खातिर मुझे जीना है, और उसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी भी जो अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़े वो मैं दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मकबूल इबादत का जो तर्जमा है, जो मैं अभी कह रहा था कि ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसका जो तर्जमा है ये रूहानी इबादत है। हम ईमानदार जो हैं वो काहिन हैं। हम खुदा के हजूर जानवरों की कुर्बानी नहीं करते जैसे बनी इसराइल कौम करती थी। वो मुख्तलिफ तरह की कुर्बानियाँ जो है वो लोग गुजराते थे अपने गुनाहों को के लिए। सरदार काहिन जाता था, बल्कि उनका एक दिन होता था गालबन यौम कफ़ारा के रोज़ जो है, मैं देखता था कि यौम कफ़ारा के रोज़ जो है वो क्या करते थे कि सरदार काहिन जो है ये क्या करता था कि वो जो कहा जाता था कि वो हैकल के अंदर जाता था। जो सरदार काहिन है वो पाक तरीन मकाम में जाता था
उस रोज़ वो रोज़ा रखते थे यौम कफ़ारा के दिन, और उस रोज़ रोज़ा रखा जाता था। और सरदार कायन ना सिर्फ अपने गुनाहों के लिए बल्कि तमाम उम्मत की गुनाहों की कुर्बानी के लिए भी जो है वो यौम कफ़ारा के जो दिन हैं वो सरदार कायन रोज़ा रखता था, और अपने गुनाहों के लिए और पूरी कौम के गुनाहों के लिए वो कुर्बानी देते थे। तो यहूदी लोग तो कुर्बानियाँ देते थे, बछड़े की, गाय की, बकरों की वो कुर्बानी दिया करते थे, ताकि इन कुर्बानियों से हमारे जो गुनाह हैं हमारी जो वो ठप जाएं और हम इसी तरह से कुर्बानियाँ देकर इबादत करें। लेकिन जब यस्सु आया तो उसने सलीब पर एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और अब हमें ज़रूरत नहीं रही कि हम बकरों मेंढों का, गाय बैल की कुर्बानी करें, बल्कि यस्सु की कुर्बानी जो सलीब पर है वो एक अजीम जो है वो कुर्बानी है। तो अब हम जो है वो खुदा के हुज़ूर जानवरों की कुर्बानी लेकर नहीं आ सकते, बल्कि हम अपनी खिदमत जो है अपनी खिदमत के ज़रिए उसकी इबादत कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर इब्रानियों 15 बाप उसकी 13 आयत के मुताबिक हम जो है खुदा की जो है हर तरह की मलकियत भी हैं, और सबसे बढ़कर जो है हम इब्रानियों 16-13 के मुताबिक हम अपने आप को भी जो है वो खुदा के लिए नज़र कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम जो है अपने आप को खुदा की मलकियत ठहरा देते हैं, और सब कुछ जो हमारे पास है हम खुदा के लिए नज़र कर देते हैं। इब्रानियों 16 उसकी 13 के मुताबिक हम अपना आप भी उसके लिए नज़र कर देते हैं। तो अजीज़ों, मैं समझता हूँ कि ऐसी इबादत जो कि अपने आप को डाइवर्ट कर देना खुदा के लिए, यही ज़िंदा खुदा की सबसे बड़ी इबादत है। उसके बाद जो है मैं आपकी खिदमत के अंदर जो है एक और हवाला पेश करना चाहता हूँ, जो कि इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत से है। अभी इब्रानियों का जिक्र है तो इब्रानियों का हवाला जो है वो हमारे सामने भी आ गया है। तो आए हम अब इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत में चलते हैं कि इसका जो मुसन्नफ़ है वो क्या फरमाता है। इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत के मुताबिक हम देखते हैं। इब्रानियों मैं माफ़ी चाहता हूँ, इब्रानियों यहाँ पर एक ऊपर मैंने हवाला बोला तो वो इब्रानियों 13-16 के मुताबिक जो है वो हम अपना बदन जो है उसकी नज़र कर सकते हैं। ये 16-13 के मुताबिक नहीं, बल्कि 13-16 के मुताबिक। इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। तो अभी हम एक और हवाला देखेंगे, इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत में हम जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि हम खुदावंद की इबादत कैसे कर सकते हैं। यहाँ बोले क्या, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। ज़रा फिर मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, बड़ा सुनने वाला ये हवाला है। यहाँ पर है कि बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए अब हम इस आयत की जो है वो तफसीर व तशरीह में लग जाएंगे। नए अहद में तमाम ईमानदार काहिन हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, वो ना सिर्फ काहिन हैं बल्कि वो खुदा के मुकद्दस काहिन भी हैं जो खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं। और हम उस वक्त पहला पतरस उसका 2:5 के मुताबिक उसके मुकद्दस बन जाते हैं जब हम मुकद्दस काहिन बनकर जो है उसकी इबादत और परस्तिश करते हैं। वो शाही काहिन, हम शाही काहिन भी हैं। अगर देखा जाए तो खुदा के जो लोग हैं वो शाही काहिन भी हैं जो यस्सु की गवाही के लिए दुनिया में जाते हैं। पहला पतरस 2:9 के मुताबिक, उसके मुताबिक कम से कम 3 कुर्बानियाँ भी ऐसी हैं जो कि खुदा के जो लोग हैं वो देते हैं। पहली कुर्बानी वो देते हैं शख्सियत की कुर्बानी, रोमियो 12:1। फिर दूसरी कुर्बानी जो है हम्द की कुर्बानी। ये कौन सी कुर्बानी है? ये खुदा को मसीह की वसातत से पेश की जाती है, यानी कि जो हम्द की कुर्बानी है, ये हम्द की कुर्बानी मसीह के वसीला से पेश की जाती है। हमारी तमाम हम्द और हमारी दुआएं मसीह के वसीला से खुदा के पास पहुंचती हैं, और हमारा बड़ा जो सरदार काहिन है उसमें जो जब हम खुदा की हम्द करते हैं, अगर उसमें किसी तरह की कोई नापाकी या कोई नाकामलियत होती है तो हमारा हम्द करने वाला खुदावंद यस्सु जो है उस नापाकी और नाकामलियत को जो है वो ख़त्म कर देता है और अपनी खूबियाँ जो है उस हम्द व सताइश में डाल देता है। हम्द की कुर्बानी उन होंठों का फल है जो उसके नाम का इकरार करते हैं, पहली बात। और इसके अलावा खुदा इन होंठों को भी पसंद करता है जो है उसकी परस्तिश करते हैं, जो उसकी परस्तिश को कबूल करते हैं, और जो मुखलिस होंठों से उसकी इबादत करते हैं
اور خدا ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے جو مخلص ہونٹوں سے نکلتی ہے، اور ایسی حمد کو، ایسی قربانی کو بھی جو ہے وہ خدا پسند کرتا ہے۔ آئیں اب ہم جو ہے آخری حوالے پہ آ جاتے ہیں، اور یہ حوالہ جو ہے پرانے عہد نامے سے لیا گیا ہے، اور یہ ہے زبور 95۔ اب ہم زبور 95 نکالیں گے، اس کے بعد میں دعا کروں گا۔ زبور 95 میں ہم دیکھیں گے، زبور 95 میں داؤد نبی فرما رہے ہیں، زبور 95 اس کی 6 میں داؤد نبی فرماتے ہیں، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں۔ کیا کریں؟ جھکیں اور سجدہ کریں، اور اپنے خالق خدا کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ پریز دا لارڈ، خدا کی تعریف ہو۔ بھائی کیوں گھٹنے ٹیکیں؟ یہاں پر مراد ہے بھی کیوں ہم گھٹنے ٹیکیں بھائی خدا کے آگے؟ کہتا ہے آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں، اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ اس لیے ٹیکیں کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس لیے ہم خدا کے حضور جھکیں، اس کو سجدہ کریں، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی رفاقت جو ہے، اپنی فیلوشپ جو ہے وہ رکھ سکے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے داؤد نبی بھی جو کہتا ہے کہ آؤ ہم جھکیں اس خدا کے سامنے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، تاکہ وہ اس کی عبادت اور اس کی پرستش جو ہے کرے۔ اور پھر اپنے خالق کے آگے داؤد کہتا ہے گھٹنے ہمیں ٹیک دینے چاہیے۔ جب ہم اس کی عبادت اور پرستش کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کہ اے خدا تو نے مجھے زندگی تندرستی دی ہے، اے خدا تو نے مجھے زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، اے خدا تو نے مجھے اپنے ہیکل میں آنے کا فضل دیا ہے، تاکہ میں تیرے سے جھک جاؤں اور تجھے سجدہ کروں۔ خدا جو ہے ایسی ہی عبادت کو پسند کرتا ہے، اور جب ہم ایسی عبادت کرتے ہیں جو روح اور سچائی سے ہوتی ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، جس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے عزیزو دکھاوا پن نہیں ہے، جس میں آپ جو ہے لوگوں کو دکھاوے کی جو باتیں ہیں یہ خدا کو پسند نہیں ہے، جس میں نہ تو کوئی دکھاوا ہے نہ کوئی ریاکاری ہے۔ خدا ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے جس میں کسی طرح کا نہ تو کوئی دکھاوا نہ ریاکاری ہے، بلکہ ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے عزیزو کی جا سکے۔ سو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسی عبادت کریں، ایسی خدا کے حضور جو ہے عبادت اور پرستش کریں جو اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہو، اور اس کے اندر جو ہے اگر کوئی بھی جو ہے، مجھے جہاں تک پتہ لگا آج کے کلام کے وسیلہ سے، کہ اگر ایسی کوئی اس ہماری حمد و ستائش کے اندر ایسی کوئی ناکاملیت ہے، یا ایسی کوئی اگر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسی، جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ناکاملیت ہے، میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جو ورڈ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ہونٹوں سے اس کی تعظیم کرتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی ناپاکی کو اور ناکاملیت کو اس حمد میں سے وہ ختم کر دیتا ہے، اور اپنی اس میں خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ تو ہم ایسی عبادت کریں جو خدا کو بھی پسند آئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو بڑی برکت دی ہے، اور اس کلام کے وسیلہ سے جو ہے آپ نے ڈھیروں برکتیں پائی ہیں، اور آج اپنی زندگی کا 2024 میں آپ ایک تعین بنا لیں گے کہ اب مجھے اسی طرح جو ہے وہ خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرنا ہے۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے گا، آمین۔